हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, 8 दिसंबर 2022 और दिन है जुमेरात का। जुमेरात, जैसा कि मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूं कि बड़ी ख़तरनाक होती है शरीफ ख़ानदान के लिए। वैसे तो बड़ा मुबारक दिन है, लेकिन जुमेरात कोकड़ा छपाकी जुमेरात आई है, जरा अगे पीछे तके ਉਹਦੀ शामत आई है वाला मामला होता है। और जुम्मा तो वैसे ही भारी होता है शरीफ ख़ानदान के लिए, क्योंकि मैंने तो इनको जब से ये यहाँ आए हैं कभी जुमे की नमाज बाकायदगी के साथ किसी मस्जिद में जाकर पढ़ते हुए बाजमात नहीं देखा। बहरहाल ये इनका अपना ज़ाती मामला है, लेकिन जुमे के दिन बड़ी खबर ये है कि इनको बुला लिया गया है और पुलिस ने तमाम टब्बर को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, जिसमें मियाँ बीमार शरीफ, उनकी बेटी मरियम सफदरवान और अमजद चौधरी नासिर भट्ट को फर्दन पुलिस ने जुमे के रोज़ दोपहर के बाद स्कॉटलैंड यार्ड के दफ्तर में इंटरव्यू के लिए बुलाया है। और ये इंटरव्यू सैयद तस्लीम हैदर, जो कि अपने आप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जमान कहते हैं, उनकी जो शिकायत है और उन्होंने जो पुलिस को एक दरख्वास्त दे रखी है कि मियाँ नवाज शरीफ उर्फ मियाँ बीमार शरीफ और उसके सारे टब्बर ने अपने दोस्तों समेत नासिर भट्ट और जो हैं अंजुम चौधरी के ज़रिए ये उनसे शूटर मांगे थे अरशद शरीफ के कत्ल के सिलसिले में। और कातलाना हमला वजीराबाद में जो हुआ इमरान खान पर, के कातलाना हमले के सिलसिले में उन्होंने उनसे शूटर मांगे थे, लेकिन जब उन्होंने शूटर देने से इनकार कर दिया तो फिर कुछ अरसे बाद इनको बताया गया कि इंतज़ाम हो गया है और उसके बाद ये वाक़यात रूनुमा हुए। ये इल्ज़ामात हैं सैयद तस्लीम हैदर के, जो अपने आप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तर्जमान कहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि इन इल्ज़ामात के बारे में मेरे पास ठोस सबूत मौजूद है, जो मैंने पुलिस को भी मुहैया किए हैं और अदालत में भी पेश करूँगा। उनके वकील महताब अजीज़ भी खासे मुतमईन और पुरइतमाद नज़र आते हैं और यूँ लगता है कि मियाँ बीमार शरीफ और उनके ख़ानदान के अफराद परेशान हैं। इनका डिप्रेशन हमेशा की तरह बढ़ चुका है और देखने वाले ये भी बताते हैं कि अब उन्होंने अपने तमाम चमचों कड़छों को बाकायदा तौर पर अपने घर और अपने बेटे के दफ्तर आने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ नाजरीन, बड़ी खबर मेरे पास ये है कि एक जर्नलिस्ट है जिसको चिड़िया वाला जर्नलिस्ट कहते हैं, चिड़िया वाला सहाफ़ी। मैं तो खैर ऐसे लोगों को सहाफ़ी मानता ही नहीं हूँ कि जो कभी पाकिस्तान की दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के रुकन भी रहे हों। नजम सेठी नाम है और ख़ुद भी और उनकी बेगम साहबा भी महल्ले की फफे कुटनियों की तरह बातें करते हैं। महल्ले की फफे कुटनियाँ आग लगाने और आग को भड़काने में अपना नुमायाँ किरदार अदा रखती हैं। इसी तरह का एक किरदार जो है वो नजम सेठी अदा करते हैं। लाल परी के शौकीन हैं और जब लंदन में आते हैं तो मियाँ बीमार शरीफ के साथ कश्ती में नीम दराज होकर बादशाहों की तरह, बादशाह सलामत की तरह सैर करते हैं दरिया की और झील की। और फिर उस झील की सैर के दौरान कश्ती के यानी जो बूट होता है, डिक्की जिसको कह सकते हैं आप, वहाँ से क्या निकाल कर पीते हैं ये आप सब जानते हैं। और ये तो ऐसे शख्स हैं कि जब इनकी थुड़ जाए तो ये मिन्नतें तरले करके फिर लंदन आते हैं, यहाँ से खर्चा पानी लेकर 3-4 महीने का खर्चा पानी लेकर वापस चले जाते हैं। ये मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, लेकिन ये कहा और सुना जाता और देखा जाता है, कई लोगों ने देखा है और ये इस तरह की हरकतें करते हैं। अब इन्होंने क्या काम किया, एक इन्होंने दुर्फितनी की है। वो दुर्फितनी इन्होंने क्या की है कि अपने प्रोग्राम में जो शायद बुध को या मंगल को नशर हुआ, इसमें इन्होंने कहा
کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ عمران خان کو اعظم سواتی کی طرح ننگا کر کے مارا جائے گا اگر وہ باز نہ آئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بالکل سیدھے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا دیا ہے، پاکستان کی فوج کے ادارے پر الزام لگا دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کا یہ پیغام ہے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ باز نہ آیا تو اس کو بھی اعظم سواتی کی طرح ننگا کر کے مارا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو یہ پیغام کس نے دیا ہے، اور آپ نے یہ الزام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے پہ جو لگایا ہے، فوج کے ادارے پہ لگایا ہے۔ آئی ایس پی آر کے نئے جو سربراہ ہیں تو یہ چاہیے کہ جو آپ اس سوال کا، اس الزام کا منہ توڑ جواب دیں اور ان کو بتائیں کہ اس طرح کے الزامات لگانے کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن نجم سیٹھی نے یہ جو باتیں کی ہیں، یہ جو بکواس کی ہے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کے بارے میں، اس سلسلے میں کم از کم میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی اور کے سامنے نہ کہیے گا۔ یہ آپ نے کہہ دیا، ٹی وی پہ ایک پلیٹ فارم آپ کو ملا ہوا ہے، بدقسمتی سے وہاں بیٹھ کر کہہ دیا، کسی عوامی مجلس میں نہ کہیے گا، ورنہ عوام آپ کو پہلے آپ کی تشریف پر ایسے ایسے چھتر لگائے گی کہ آپ کئی دن شراب کا نشے میں اپنی تشریف کو سہلاتے رہیں گے، اور شاید وہ تشریف دوبارہ کام کی نہ رہے اور آپ کا وہ کام جو نوابی شوق ہے وہ بھی پورا نہ کر سکے۔ تو جناب نجم سیٹھی صاحب، آپ ایک صحافی، میں تو نام نہاد صحافی ہیں، اور اسی طرح کی بک بک کرتے رہتے ہیں، لیکن عمران خان کے بارے میں آپ اسی طرح کر رہے ہیں کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اور دوسرا وہ جو محاورہ ہے کہ ذات دی کوڑ کلی تے چھتیریاں نو جفے، یعنی آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ عمران خان جیسے عظیم لیڈر کے بارے میں ایسا کچھ کریں۔ دوسری طرف ناظرین، بڑا اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کیس کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس دے دیا۔ جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے 5 رکنی لارجر بینچ بنایا، لیکن یہ کب بنا، کیوں بنا، تاخیر سے کیوں بنا، اور 43 دن کی جو 43 دن کی تاخیر ہے، کیا وہ انصاف دلا سکے گی؟ یہ کیا انصاف دلائیں گے کہ جنہوں نے ارشد شریف کی والدہ کے بتائے ہوئے وہ لوگ جن کے بارے میں انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ ان کے بیٹے کے قاتل ہیں، ان کی طلبی کے نوٹس تک جاری نہیں کیے، اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ارشد شریف قتل کیس کی سزا دی جائے اور انصاف کیا جائے۔ کن کو کیا جائے؟ وہ تو غیر ملکی ہیں جنہوں نے یہ قتل کیا ہے، لیکن جو ملکی ہیں ان کو تو پکڑ کے فوری طور پر اندر دینا چاہیے، گرفتاریاں شروع کروانی چاہیے، اور یہ بھی جو عدالت کو کہنا چاہیے کہ جو لوگ ملک کے اندر موجود ہیں اور ارشد شریف کی والدہ اور ان کی بیگم جن پر الزامات لگا رہی ہیں اور جو سامنے نظر آ رہے ہیں، یعنی ڈرٹی ہیری، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس قتل کے اندر ملوث ہیں، میجر جنرل جو ہے فیصل ہیں اور بریگیڈیئر نعمان ہیں، شاید دوسرے، ان کو تو پکڑا جائے، ان کا کورٹ مارشل کروایا جائے اور ان سے تفتیش کی جائے۔ لیکن انہوں نے کیا انصاف دینا ہے؟ یہ ایک مرتبہ انصاف دے چکے ہیں، اور وہ انصاف تھا ذوالفقار علی بھٹو جیسے عوامی لیڈر کو جوڈیشل مرڈر کرنا، وہ ان کے نزدیک انصاف تھا، اور اس کے بعد آج تک انہوں نے کسی کو انصاف نہیں دیا۔ آج تک ناظرین، سٹنگ گورنمنٹ میں موجود وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے سگے بھائی کو سرعام سڑک پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، کچھ نہیں بنا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ معروف اداکار سلطان رائی کو قتل کر دیا گیا، کچھ نہیں بنا، آج تک کچھ نہیں بنا، حقائق نہیں سامنے۔ پاکستان کے صدر ضیاء الحق کے طیارے کو تباہ و برباد کر دیا گیا، بڑی قیمتی جانیں پاکستان کی فوج کی اس میں شہید ہوئی، کچھ نہیں بنا۔ ضیاء الحق کے بیٹے اقتدار میں رہے، کچھ نہیں بنا۔ ان کے جو ہے وہ صاحبزادے وزیر رہے، کچھ نہیں بنا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا۔ اور اس کے بعد یہ ابھی جو ہے وہ حال ہی کا واقعہ ہے کہ یہاں ماڈل ٹاؤن میں، لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں معصومین کو قتل کیا گیا، وزیر اعظم بن گیا وہ شخص جس پر الزام ہے، وزیر داخلہ بن گیا وہ شخص جس پر الزام ہے، عدالتیں پھر سوئی رہیں۔ اور اب تو خیر 43 دن کے بعد جناب عدالت کو ہوش آئی ہے، نیند سے جاگے ہیں، اور دیکھیں منہ پہ پانی کا چھٹا مار کے عدالتوں میں بیٹھ گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان کی آنکھیں کب تک کھلی رہتی ہیں اور یہ اصل ملزموں تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بہت بڑی خبر ہے لندن سے. اب میں آپ کو کہوں گا خبر سنانے سے پہلے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ میں نے آپ کو بڑی خبر دینی ہے. 2 یا 4 روز کا معاملہ رہ گیا ہے. آج میں نے بتایا کہ 8 دسمبر ہے اور 13 دسمبر میں صرف 5 دن رہ گئے، شاید پھر جمعے کا دن ہی آ جائے. اور میاں شہباز شریف کو جو 13 دسمبر کی عدالت نے مہلت دے رکھی ہے کہ انہوں نے ڈیلی میل کے خلاف جواب دعویٰ داخل کرنا ہے، وہ ابھی تک اپنا جواب دعویٰ داخل نہیں کر سکے. اور کوشش کی جا رہی ہے کہ باروں بار لاہور یعنی عدالت سے باہر جو ہے معاملہ طے کر دیے جائے اور ڈیلی میل کو کچھ پیسے دے کر معاملے کو ختم کیا جائے. اگر آپ سچے ہیں اور آپ نے واقعی ہی وہ فنڈنگ جو آپ کو دی گئی تھی شراب زدگان کی مدد کے لیے، اور ڈیلی میل کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ نے کھا لی، ہڑپ کر لی، تو آپ جائیں عدالت میں جواب دیں، عدالت میں کھڑے ہو کر سینہ تان کر بتائیں کہ ایسا ہم نے نہیں کیا. لیکن آپ کانے ہیں، آپ نے یہ کام کیا ہوا ہے، اس لیے ڈیوڈ روز کی سٹوری کو جھوٹا ثابت کرنے کے بجائے آپ ڈیلی میل کے ساتھ باروں بار لاہور مکمکا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ڈیوڈ روز اور ان کی کمپنی نے ابھی تک کوئی اس قسم کا مثبت جواب نہیں دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب عدالت میں ہی بات ہوگی اور عدالت میں ہی آ کے آمنا سامنا کرنا پڑے گا. آپ نے اس کو بھی پاکستان کی عدالت سمجھ لیا ہے، پاکستان کے ججز سمجھ لیا ہے، جائیں گے مکمکا کریں گے، وہاں پہ ایک سٹامپ پیپر داخل کر دیں گے اور پھر ملک سے بھاگ آئیں گے. لیکن یہ برطانیہ ہے، یہاں پر کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا. اور آپ فکر کریں کہ وزیر اعظم صاحب آپ اب کنوکٹڈ ہیں. قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس شخص کو برطانیہ کی عدالت جرمانہ کر دے یا ہرجانہ کر دے وہ عام طور پر کنوکٹڈ تصور کیا جاتا ہے. تو پاکستان کا وزیر اعظم برطانیہ میں مجرم ہے، کنوکٹڈ ہے، سزا یافتہ ہے. مجرم نہیں تو سزا یافتہ ہے، سزا یافتہ تصور کیا جاتا ہے. اور جب سزا یافتہ پاکستان کا وزیر اعظم دنیا بھر میں جا کر لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے، الٹی سیدھی انگریزی بول کر کبھی کسی کو کچھ سمجھا رہا ہے، کبھی کسی کو جو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور پھر جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو سفارتی آداب کے انتہائی یعنی خلاف ہیں. لیکن پھر بھی پاکستان کا یہ کرائم منسٹر اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتا ہے، جس کو میں عام طور پر ذہنی مریض کا. اب اس کے بعد ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں. پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے کشمیر، اور کشمیر کا آزاد کشمیر پاکستان سے جڑا ہوا ہے، پاکستان کا حصہ ہے. اور پاکستان کے لوگ جو ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں. لیکن ایک فتنہ جس نے چہرے پر سنت رسول بھی سجا رکھی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور کبھی وہ انگلیوں کے اشارے کرتا ہے پنجاب اسمبلی میں نازیبا باتیں کرتا ہے، اور کبھی وہ آزاد کشمیر کے معزز وزیر اعظم جناب تنویر الیاس کو یہ دھمکیاں لگاتا ہے کہ ہم تمہیں پاکستان میں داخل نہیں ہونے دیں گے. بھئی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ عطا اللہ تارڑ صاحب تمہارے پاس ہے کیا؟ 25 کلومیٹر کے تم وزیر ہو اور تم دھمکیاں دے رہے ہو آزاد کشمیر کے معزز وزیر اعظم جناب تنویر الیاس کو. تم نے ان کا پلازہ تو بند کر دیا کیونکہ وہ اسلام آباد میں ہیں، لیکن اگر تم نے ان کو ہاتھ بھی لگایا تو پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے کشمیری بھائی. اور ہمیں تو شرم آتی ہے، ہم اپنے کشمیری بھائیوں سے تمہارے رویے پر، تمہارے پاگل پن پر، جس طرح کے گھر میں ایک ذہنی مریض ہوتا ہے اگر وہ کسی کو اینٹ پتھر مار دے تو اس کے گھر والے لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، ہم اپنے کشمیری بھائیوں سے جو یو کے میں بھی بستے ہیں، جو پاکستان میں بستے ہیں، جو دنیا میں کہیں بھی جدوجہد کر رہے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے، ان سے دستہ معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ایک پاگل شخص جو ہے ٹکر گیا ہے، جس کو اپنے وزیر اعظم کے ساتھ دوسرے بیڈ پر موجود ہونا چاہیے، پاگل خانے میں وہ دندناتا پھر رہا ہے. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. لیکن یہ جس قسم کے پیغامات دینا چاہتا ہے پاکستان کی عوام بالکل اس قسم کی کوئی بات نہیں سوچتی اور اپنے کشمیری بھائیوں کو اپنی دل و جان سے زیادہ عزیز سمجھتی ہے. اور عطا اللہ تارڑ کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ تم جتنی جو بک بک کرتے رہتے ہو اپنی زبان پر قابو رکھو، ورنہ تمہیں اس کی لوگ سخت سزا دیں گے. اور پھر وہی میں جیسے کہہ رہا تھا کہ وہ جو چڑیا صحافی کی تشریف جو ہے وہ سجا دی جائے گی، اور شاید پاکستان کی غیور عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر تمہاری
تشریف سوری تشویر کہہ رہا ہوں، تشریف جو ہے کئی مرتبہ سجا دیں تو پھر سجی تشریف لے کے کہاں جاؤ گے؟ کس کو انگلیاں دکھاؤ گے؟ کہاں منہ لے کے جاؤ گے پھر تم؟ اور کہاں کہاں وہ سجنا تم جو ہے وہ دکھاتے پھرو گے کہ، اور یہ بھی کہتے پھرو گے کہ رولتے گئے ہیں. رولتے میں بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے، ویسے واو کے ساتھ اور جیم کے ساتھ میں لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. تو آگے آپ اگر واو اور جیم کا اضافہ کر کے اس کو اس طرح سے پڑھ لیں جس طرح میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو کہ میں یہاں نہیں کہہ سکتا، تو پھر آپ مطلب جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں تو واو جیم اور پھر آگے آپ تو پھر کہیں کہ چستے بڑی آئی ہے، تو یہ حال ہوگا. تاولا تارٹ سر آپ کا، آپ اپنے خانوادے کو دیکھیں، آپ کے جو بزرگ تھے وہ بھی بغیر حرام ہی ہوتا ہے. حرام جب کھلایا جاتا ہے تو حرام ہی پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہتے تھے، ایک فیصل آباد کے ایک رائٹر تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس کے ایک صفحے پہ انہوں نے لکھا تھا، یاد رکھیے حرام کی کمائی، تبلے کی دن دن، گھنگرو کی چھن چھن سے کبھی نیک لوگ پیدا نہیں ہوتے، تاولا تارڑ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. پاکستان کے دوستوں کو اس طرح کہنا بہت ہی قابل مذمت بات ہے. اور یہ میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر 5 دن میں ڈیلی میل والوں نے کوئی معاملہ میاں شہباز شریف کے ساتھ نہ کیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور میاں شہباز شریف کے خلاف یک طرفہ کارروائی ہوگی اور ان کو بھاری رقم ادا کرنا پڑے گی ڈیلی میل کو. ہمارے مصدقہ ذرائع نے جب ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز سے کل کو رابطہ کیا تو انہوں نے میسج کے جواب میں لکھا کہ نو نیوز یٹ. اس کا مطلب ابھی تک کوئی معاملہ طے نہیں ہوا اور آنے والے دنوں میں بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. میاں بیمار شریف بھی ساری صورتحال سے بکھلائے پھر رہے ہیں، ڈپریس ہیں، اور پلیٹلیٹس ان کے بھی کبھی گر رہے ہیں کبھی بڑھ رہے ہیں، لیکن باز نہیں آتے چانپیں کھانے سے. چانپیں کھا رہے ہیں ساؤتھ ہال سے منگوا کے، اور جو ہے وہ لیکن پریشان حال بہت ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق کل دفتر کے عملے میں 2 نوجوانوں کو جو کہ غیر قانونی طور پر ان کے پاس کام کرتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بھی نکالی ہیں. اور وہ جو باہر آ کے بھی چمچے کڑچے فوٹوگرافر وغیرہ وہ کھڑے ہوتے تھے، ان کو بھی سختی سے کہا کہ خوبصورت سے لے کے خوبصورت انسان تک کوئی یہاں نظر نہ آئے، اور اب وہ وہاں نظر نہیں آئیں گے. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.